बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इन छापामारों को यहाँ से फरार के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये छापामार हैं जिनकी बहादुरी की मैंने हैरानकुन कहानियाँ सुन रखी हैं। इन्हें अगर ज़रा सा भी मौका फराम किया गया तो ये फरार हो जाएंगे और मुझे और तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, और इसके सिवा और कोई तरीका नहीं। थेरेसिया ने कहा, मैं इनकी उस्तादी और बहादुरी को मानती हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हम दोनों या तुम अकेली इनके साथ निकल गई तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, हमें हमारी मंजिल पर नहीं पहुंचाएंगे। झूठे सहारे तलाश करने की कोशिश ना करो, और सुनो, नहा कर कपड़े बदल लो। आज रात के खाने पर शेख सन्नान ने हमें मदऊ किया है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके साथ तुम्हारा सलूक और रवैया कैसा होगा। उस पर यह जाहिर करना है कि तुम उसे नापसंद नहीं करती और उससे भागने की भी नहीं सोचोगी। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि हरान का खुद मुख्तार मुसलमान हाकिम गमश्तगीन भी आया हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि गमश्तगीन सलाहुद्दीन अयूबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे अपना दोस्त समझना। हमने बड़ी मुश्किल से इन मुसलमान हुक्मरानों को अपने हाथ में लिया और इन्हें सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़ा रहे हैं। लीजा को जब थेरेसिया अपने साथ ले गई तो अलनासिर गहरी सोच में डूब गया। उसे किसी हद तक यकीन आ गया था कि लड़कियां जिन्नात नहीं, लेकिन लीजा का उस पर मेहरबान हो जाना उसे परेशान करने लगा। लीजा ने उसे बता दिया था कि उसे और उसके साथियों को हशीश के नशे में यहाँ तक लाया गया है। इससे वो समझ गया कि ये लड़कियां फिदाइयों के गिरोह की हो सकती हैं। उसे ये शक भी होने लगा कि उसे हशीश के अलावा इस नौजवान और खूबसूरत लड़की के जरिए अपने हाथ में लेने और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वो चूंकि छापामार था जिसे दुश्मन के इलाके में जाना होता था, इसलिए उसे फिदाइयों और उनके तौर तरीकों के मुतालिक और हशीश के असरात के मुतालिक खास तौर पर बताया गया और खबरदार किया गया था। उसने अपने साथियों को जगाया। जाग कर वो भी उसी तरह हैरान हुए जिस तरह अलनासिर हुआ था। वो तीनों अलनासिर के मुंह की तरफ देखने लगे। अलनासिर ने उन्हें कहा, दोस्तों, हम फिदाइयों के जाल में आ गए हैं। इस किले का नाम असियात है। यहाँ फिदाई और उनकी फौज रहती है। ये लड़कियां जन्नात नहीं हैं। मैं अभी बता नहीं सकता कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। हमें एहतियात करनी पड़ेगी। तुम सब जानते हो कि फिदाई क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। अगर मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिला तो किले से फरार की कोई तरकीब सोच लूंगा। तुम खामोश रहना। ये लोग कुछ पूछें तो इन्हें बहुत थोड़ा जवाब देना। इन शैतानों से बचना आसान नहीं होता। अलनासिर के एक साथी ने पूछा, क्या ये हमें कैद में डाल देंगे? अलनासिर ने जवाब दिया, अगर कैद में डाल दें तो हमें खुश हो जाना चाहिए, मगर ये लोग हशीश और लड़कियों के जरिए हमारे जहन इस तरह बदल देंगे कि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम कौन थे और हमारा मजहब क्या था। अलनासिर के एक साथी ने कहा, मुझे फरार के सिवा कोई और जरिया निजात नजर नहीं आता। एक और ने कहा, हम मर जाना पसंद करेंगे पर ईमान खराब नहीं होने देंगे। अलनासिर ने कहा, होशियार रहना और अल्लाह पर छोड़ दो। हम इतनी जल्दी इनके कब्जे में नहीं आएंगे। शाम गहरी होने लगी थी। एक आदमी 2 जलती कंदीलें कमरे में रख गया। उसने इनके साथ कोई बात ना की। इन्हें भूख ने परेशान कर रखा था। इनके कमरे से दूर किले के एक हिस्से में सनान का महल था, जहां औरत और शराब की रौनक थी।
سنان کے خصوصی کمرے میں کھانے چنے ہوئے تھے، شراب کی سرائیاں رکھی تھیں، رنگا رنگ کھانوں کی مہک سے در و دیوار مخمور ہوئے جا رہے تھے۔ کھانے پر شیخ سنان بیٹھا تھا، اس کے ایک طرف تھریسیا اور دوسری طرف لیزا بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے گمشتگین بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ گمشتگین کے متعلق کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہران نام کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے خود مختاری کا اعلان کر کے ہران قلعے اور گردنواح کے علاقے کو اپنی ریاست بنا لیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں الملک الصالح اور سیف الدین کا اتحادی تھا۔ اس نے بھی اپنی فوج متحدہ فوج میں شامل کی تھی، جسے سلطان ایوبی نے شکست فاش دی تھی۔ گمشتگین خود اپنی فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا، تینوں افواج کا سپریم کمانڈر سیف الدین تھا۔ گمشتگین نے اپنے اتحادیوں کی طرح صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ صلیبیوں نے انہیں فوج کی صورت میں تو ابھی کوئی مدد نہیں دی تھی، اپنے مشیر، جاسوس اور تخریب کار دے رکھے تھے، اور انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب، حسین لڑکیاں اور رقم دیتے رہتے تھے۔ گمشتگین کا سازشی ذہن تھا، اپنے دشمن پر وہ زمین کے نیچے سے وار کرتا تھا، اور اپنے دوستوں کے خلاف بھی دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ اسے پیار صرف اقتدار سے تھا۔ وہ اپنی ریاست کا مطلق العنان بادشاہ بن کر ریاست میں توسیع کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اسے جو کوئی دوستانہ مدد دیتا تھا، اسے بھی وہ شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی کوششوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اقتدار پسند حکمران کا تختہ صرف فوج الٹ سکتی ہے۔ سلطان ایوبی ہی ایک سالار تھا جس کے دل میں قومی جذبہ موجزن تھا۔ اس کی جنگی قابلیت کے ساتھ اس کا ایمان اس کی قوت تھا۔ گمشتگین اس کی اسی قوت سے ڈرتا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ اسیات میں آ گیا تھا۔ وہ یہی مشن لے کے آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلی قاتلانہ کوشش کی طرح ناکام نہ ہو۔ اسیات میں وہ الناصر اور تھریسیا کے پہنچنے سے ایک روز پہلے آیا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے۔ وہ افواج کو روانہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور اسیات جا پہنچا تھا۔ شیخ سنان نے اسے کھانے کے دوران کہا، گمشتگین بھائی، تمہارے دوست تو ترکمان سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے تھریسیا سے کہا، انہیں میدان جنگ کی تفصیل سناؤ۔ گمشتگین کو اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور صدمے اور حیرت سے تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھریسیا نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے قلیل سی نفری سے کس طرح متحدہ افواج پر حملہ کیا اور بھگایا ہے۔ سیف الدین کے متعلق تھریسیا نے بتایا کہ اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ تھا۔ گمشتگین خاموشی سے سنتا رہا اور اچانک غصے سے کہا، مجھے میرے دوستوں نے ذلیل کیا ہے۔ میں سیف الدین کو تینوں فوجوں کی کمان دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ معلوم نہیں میری فوج کس حالت میں ہوگی۔ تھریسیا نے کہا، بہت بری حالت میں۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ ماروں نے آپ کی فوجوں کو اطمینان اور خیریت سے پسپا بھی نہیں ہونے دیا۔ گمشتگین نے کہا، سنان بھائی، تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ سنان نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے۔
گمشتگین نے کہا، ہاں بالکل، آپ جو مانگیں گے پیش کروں گا، بس آپ ایوبی کو قتل کراؤ۔ سنان نے کہا، میں نے صلیبیوں اور سیف الدین کے کہنے پر ایوبی کے قتل کے لیے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ اسے قتل کر سکیں۔ گمشتگین نے کہا، مجھ سے الگ اپنا انعام لو، نئے آدمی بھیجو، لیکن یہ آدمی مجھے دو، یہ کام میں خود کراؤں گا۔ شیخ سنان نے کہا، یہ آخری 4 فدائی ہیں جو میں نے بھیجے ہیں، میرے پاس قاتلوں کی کمی نہیں، لیکن میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ گمشتگین نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ ایوبی نے تمہیں کوئی قلعہ دے دیا ہے؟ سنان نے جواب دیا، نہیں، ایسی بات نہیں، اس شخص کے قتل کے لیے میں اپنے بڑے ہی قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں۔ میرے فدائی نے اس پر سوتے میں خنجروں سے حملہ کیا، مگر وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار اس پر تیر چلائے گئے، وہ بھی خطا گئے۔ میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پر خدا کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی ایسی قوت ہے کہ اس پر نہ خنجر اثر کرتا ہے نہ تیر۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایوبی پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو ناکام کر کے وہ گھبرانے یا غصے میں آنے کی بجائے مسکراتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ گمشتگین نے جھنجھلا کر کہا، مجھے اپنی اجرت بتاؤ سنان، میں ایوبی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے اناڑے قاتل بھیجے ہوں گے۔ شیخ سنان نے کہا، وہ سب استاد تھے، ان سے کبھی کوئی بچ کر نہیں گیا تھا، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، میرے پاس ان کے بھی استاد موجود ہیں، یہ ایسے طریقوں سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن گمشتگین، میں اپنے قیمتی فدائیوں کو یوں ضائع نہیں کروں گا، تم 3 فوجوں سے ایوبی کو نہیں مار سکتے، میرے 3-4 آدمی اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ تم ایوبی کے قتل سے جو ڈر گئے ہو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی، اور وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ حسن بن سبان نے تو پیغمبر بننا چاہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ہمارا فرقہ پیشہ قاتل بن گیا، میں پیشہ قاتل ہوں۔ گمشتگین، ایوبی مجھے تمہارے قتل کے لیے اجرت دے گا تو میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا۔ لیزا نے کہا، لیکن صلاح الدین بزدلوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کراتا، یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتا۔ سنان نے لیزا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر پیار سے کہا، واہ، تم نے اسی عمر میں جان لیا ہے کہ جو بزدل نہیں ہوتے ان کا بزدل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے گمشتگین سے کہا، تم سیف الدین الملک الصالح اور صلیبی صرف اس لیے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہو کہ صلاح الدین کے دشمن ہو، ورنہ تمہاری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوبی کو قتل کر کے تم کیا حاصل کر سکو گے؟ وہ مر گیا تو آپس میں لڑو گے۔ غور سے سنو گمشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہیں اس سلطنت سے بالش بر زمین بھی نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور سالار متحد ہیں، تم اگر کسی کو قتل کرانا ہی چاہتے ہو تو سیف الدین کو قتل کرا دو اور موصل پر قبضہ کر لو، اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست اور اتحادی سمجھتا ہے، اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کرا سکتے ہو۔ گمشتگین گہری سوچ میں کھویا اور پھر بولا، ہاں ٹھیک ہے، سیف الدین کو قتل کرا دو، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ شیخ سنان نے کہا، حران کا قلعہ، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا سنان؟ زر و جواہرات کی صورت میں اپنی قیمت بتاؤ۔
زر و جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں، لیکن یہ میرے فدائی نہیں ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار ہیں۔ انہیں یہ دونوں لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لائی ہیں۔ میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آ گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا لیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہا آئیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا، ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کے شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ گمشتگین نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہم اپنے شکار کے ذہن میں دل فریب تصور ڈال کر اس کی ایسی حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دیے جاؤ تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصوروں میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں خرید سکتے ہو۔ ان 4 کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ سودا طے ہو گیا کہ گمشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ حران لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان 4 کو قید خانے میں نہ ڈالے بلکہ انہیں شہزادے بنا کر رکھے۔ گمشتگین نے یہ ہدایات سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپہ ماروں کو لے جائے گا۔ گمشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لائے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ سنان نے کہا، حران کا والی گمشتگین آیا ہوا ہے، وہ انہیں ساتھ لے جا رہا ہے، ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا انتظام کر دو، ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے، انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آدمی گیا اور اس نے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ الناصر نے کھانے سے انکار کر دیا، اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے۔ بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لیا۔ شیخ سنان نے تھریسیا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ تھریسیا نے کہا کہ وہ 3-4 دن مسلسل سفر میں رہی ہے، اس لیے آرام کریں گے۔ سنان میں انسانیت کم اور درندگی زیادہ تھی۔ اس نے لیزا کے ساتھ پہلے تو چھیڑ چھاڑ کی جو لیزا تھریسیا کے کہنے کے مطابق برداشت کرتی رہی اور اس سے خلاصی کے لیے بہانے بھی تراشتی رہی۔ سنان نے دست درازی شروع کی تو لیزا کا مزاج بگڑنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دربان نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سنان نے غصے سے کہا، اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی اور دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک صلیبی تھا جو اسی وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا، تم آرام کرو، صبح ملیں گے۔
सलीबी ने कहा, मैं शायद सुबह ही आपके पास आ जाता, लेकिन यहाँ आते ही पता चला है कि ये लड़कियां आई हैं। मुझे इनसे बहुत कुछ पूछना है। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। सनान ने थ्रीसिया के कंधे पर हाथ रख कर कहा, इसे ले जाओ। और उसने लीजा को अपनी तरफ घसीट कर कहा, इसे मैं यहीं रखूंगा। सलीबी ने कदरे दबदबे से कहा, शेख सन्नान, मैं दोनों को ले जा रहा हूँ। तुम जानते हो मैं किस काम से आया हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि इन लड़कियों के क्या फराइज हैं। तुम्हारी बगल में बैठना इनके फराइज में शामिल नहीं। उसने लड़कियों से कहा, दोनों मेरे साथ आओ। दोनों उचक कर उठी और सलीबी के पास जा खड़ी हुई। शेख सन्नान ने कहा, क्या तुम मेरे साथ दुश्मनी का खतरा मोल लेना चाहते हो? तुम मेरे किले में हो, मैं तुम्हें मेहमान से कैदी भी बना सकता हूँ, और तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेहमान से कैदी बना दिया जाए। उसने गरज कर कहा, इस लड़की को मेरे पास छोड़कर बाहर निकल जाओ। सलीबी ने तंजिया लहजे में कहा, सनान, क्या तुम भूल गए हो कि ये किला तुम्हें हमने दिया है? क्या तुम्हारे जहन से ये हकीकत भी उतर गई है कि हम तुम्हारी पीठ पर हाथ ना रखें तो तुम और तुम्हारे फिदाई कराए के कातिलों के सिवा कुछ भी नहीं रहेंगे?